वेलकम बैक नाज़रीन। वकास साहब ये बताइएगा, हमने देखा रात 12 बजे मामला शुरू हुआ और सुबह 5 बजे तक खान साहब आ रहे हैं। ये अब ना सिर्फ हमने नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये खबर सुनी। उसके बाद 5:10 पे एक ट्वीट आती है ताज़ साहब की और वो ये कहते हैं कि जी खान साहब तो वापस जेल भी जा चुके हैं। इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कहीं पर लूप इन किया गया? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, सलमान अकरम राजा साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अदालत ने उनसे ये गारंटी ली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो वो बोर्ड बनेगा उनकी एवेल्युएट जो करेगा खान साहब का शिफा हॉस्पिटल में, और उस बोर्ड में जो बात होगी वो बाहर आके बात नहीं होगी उनकी सेहत के हवाले से। और आप ये भी गारंटी करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो हॉस्पिटल के गिर्द इकट्ठे नहीं होंगे। तो उसको मैं आपको जो है ना वो हल्फन कहता हूं कि पिछले 2 दिनों में जिस दिन ये अदालत ने जो है वो ये ऑर्डर सुनाया, हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी, तंजीमी लेवल पे, हर जगह पे हम जो है वो ये कम्युनिकेशन बड़ी जो है ना, मैं कहूंगा कि दबंग तरीके से की गई कि कोई बंदा, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई वर्कर, कोई तंजीमी ओहदेदार जो है वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। हमारे लिए खान साहब की सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सियासत होती रहेगी। इस टॉपिक में हमने सियासत नहीं करनी, क्योंकि पिछले 10 महीनों से वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। बुनियादी इंसानी हकूक से वो जो है उनको नहीं मिले, उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं है, उनके दोस्त अहबाब से मुलाकात नहीं है, तो उनकी सेहत ज्यादा अजीज है। तो हमने जो है ना वो बिल्कुल मैं अगर आप कहें कि ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में उसको जो है ना फॉलो किया। अब ये जो गवर्नमेंट कहती है जी कि वहां पे जी लोग आ गए थे और वो जो है हमारे लिए वहां पे पहुंचना सिक्योरिटी के मामला मुश्किल थे। देखिए, अदालत ने 2 दिन का टाइम दिया था हुकूमत को। अदालत ये भी कह सकती थी कि आप विद इन 1 आवर और विद इन 2 आवर उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं, लेकिन अदालत ने जब 2 दिन का टाइम दिया तो उसका मतलब यही था कि आप अपने इंतजाम मुकम्मल कर लें। जब हुकूमत ने किसी शहर को बंद करना होता है तो पूरे शहर में क्या, पूरे मुल्क में कंटेनर लगा दिए जाते हैं। तो अगर वहां पे चंद एक यूट्यूबर गए हैं या कोई और चंद अशखास चले गए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप पीटीआई पे नहीं डाल सकते। आपने वहां पे इंतजाम किया नहीं, आप आखिरी लम्हे तक, क्योंकि आपने करनी थी चालाकी, हुकूमत ने जो चालाकी की। और फिर अगला उसमें पॉइंट ये था कि जो उन्होंने बोर्ड, अदालत ने बंदे बता दिए थे कि ये फलां 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 लोग उस बोर्ड का हिस्सा होंगे। उसमें इमरान खान की बहन भी थी और उसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान भी थे। अब डॉक्टर फैसल सुल्तान की बात आपने सुन ली कि उनको जो है वो एक गाड़ी में बिठा के शिफा हॉस्पिटल भेज दिया गया और 4 घंटे वो वहां बैठे रहे। उनको ना खान साहब से मिलवाया गया, ना ही पिम्स हॉस्पिटल लेके जाया गया जहां पे वो खान साहब को ले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने सुन ली है। तो ये सारी चालाकी और मतलब मक्कारी, ये मैं आपसे पहले ये कह रहा था कि हुकूमतें जो है ना वो इस तरह नहीं करती। और कल आपने प्राइम मिनिस्टर का बयान सुना, वजीर आजम ने कल जो है वो हमें मुज़ाकरात की दावत दी। और एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं और कहते हैं कि हम बामैनी मुज़ाकरात पीटीआई आए और हमसे करे, और दूसरी तरफ आप इस तरह की हरकत करते हैं, तो इससे फिर जो है वो किसका जो है वो यकीन बनेगा। हम पहले भी कहते हैं कि ये इन्होंने जब भी हमें मुज़ाकरात की दावत दी है उसमें कभी ये संजीदा नहीं हुए। क्योंकि अगर आपकी और मेरी 2 फ्रीकैन जो आपस में जिनकी कोई तलखी है, वो एक दूसरे के साथ जो है कोई सीबीएम करेंगे तो बात बनेगी। तो गवर्नमेंट के पास ये बहुत अच्छा मौका था और हम यकीन माने, हम अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन में पार्लियामेंट्री पार्टी, हम बड़े खुश थे कि बर्फ पिघली है। अदालत ने बहुत अरसे के बाद जो है वो एक इमरान खान के बारे में, हमारे बारे में एक बेहतर जो है वो फैसला दिया है। उनका बुनियादी हक जो है वो इलाज का जो है वो सल्ब हुआ था। तो इससे चीजें आगे बेहतरी की तरफ जा रही थी और हम ये समझते थे कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन अब हुकूमत ने जिस तरह का माहौल दोबारा से बना दिया है, अब इसमें जो है वो क्या मुज़ाकरात होंगे या इसमें आप क्या बेहतरी तो कर सकते हैं। बेहतरी तो तभी आएगी ना, मैं इत्तेफाक करता हूं जी कि हमारे पाकिस्तान के बहुत चैलेंजेस हैं, हमारे मुआशी चैलेंजेस, हमारे एक्सटर्नल जो है हमारे बॉर्डर्स की सिचुएशन, ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं। इनको आप जो है वो चालाकियों से
ہیرا پھیریوں سے حل نہیں کر سکتے اور نہ ہی لپ سروس سے حل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو فنڈامنٹل ریفارمز چاہیے. عوام کی امنگوں کے مطابق آپ کو فیصلے کرنے ہیں. وہ تبھی ممکن ہے جب تمام سٹیک ہولڈر جو ہے وہ اپنی ذاتی اناؤں کو پیچھے چھوڑ کر ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے. تو اور اس کے لیے حکومت جو ہے یا ہماری مقتدرہ جو ہے ان کو لیڈ لینی ہوگی, کیونکہ وہی حکومت میں اس وقت ہم پی ٹی آئی تو اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہے. تو اگر وہ اس طرح کا کام کریں گے تو اس سے مزید خرابی پیدا ہوگی, اس سے بہتری تو کبھی نہیں آئے گی. بالکل صحیح ہے. اچھا چٹان صاحب یہ بتائیے گا کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو سیاسی گفتگو کرنے سے منع کیا ہے یہ کس قانون کے تحت کیا ہے. ایک تو اس کے اوپر دوسری بات بریگیڈیئر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے جس سے آپ انکار کرتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ پہ بھی ایک رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے یہ اس تمام تر صورتحال کے اندر کہ ہم صرف باتوں کی حد تک تو نہیں کہہ سکتے, یہ جمہوری روایات ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کیا رول پلے کر رہی ہے سر؟ بڑا اہم سوال ہے. چٹان صاحب. آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے, جی آ رہی. جی, سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم حکومت کے اتحادی ضرور ہے. یہ حکومت ہمارے ووٹوں سے بنا ہے, لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. حکومت کہتے ہیں کیبنٹس کو, ملک کے فیصلے ہوتے ہیں کیبنٹس میں. ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھ لیں کہ گورنر کے پاس کیا اختیارات ہیں, صدر کے پاس کیا اختیارات ہیں. یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ پوچھنے والے سوال نہیں ہے. یہ تو نہ قانونی مسئلہ ہے, نہ یہ آئینی مسئلہ ہے, نہ یہ جمہوری مسئلہ ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. یہ تو انتقام ہے, یہ تو سیدھا سیدھا انتقام ہے. جب عمران خان صاحب جو تھا وزیر اعظم تھا وہ لے رہا تھا, اپنے اپوزیشن کو تکلیف پہنچا کے دل کا تسکین لے رہا تھا. مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا. نواز شریف صاحب کے بیگم جو تھی وہ بستر مرگ تھی, انہوں نے کئی بار ریکویسٹ کیا کہ میرے بات کروائی, نہیں کیا. ادی پریال کو عید رات پہ گرفتار کیا گیا, اور نواز شریف صاحب کو دل کا دورہ 2 بار ہوا تھا, اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے گیا. تو اس ٹائم پہ وہ لوگ انتقام کر رہے تھے, اپنے دل کو تسکین پہنچا رہے تھے. کسی کو پاؤڈر کے کیس میں گرفتار کر دیا اور اس کو کیمرے لگائے اور رات کو عمران خان صاحب دیکھتے تھے. وہ قصے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. جس طرح کہ آج ہم ٹاک شو کر رہے ہیں, اس ٹائم پہ بھی وہی ٹاک شو ہو رہے تھے, اور وہی ہم کہہ رہے تھے کہ کیا کس طریقے سے انتقام لے رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنے دل کو تسکین پہنچا رہے ہیں. اور ابھی جو ہے یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بھی اپنا تسکین پہنچا رہی ہے دل کو اور اس کو تکلیف دے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ہم کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. اور ان چیزوں سے نکلنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی انتقام کو ہمیشہ کے لیے دفن کرے, کہ تمام سیاسی پارٹی بیٹھ کے ایک اس طرح کا ادارہ بنائے, ایسے قانون سازی کرے, اس کو اس طرح کا اختیارات دے دے کہ وہ جج, جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ کوئی بھی ہے, وہ صدر ہے, وزیر اعظم ہے, آرمی چیف ہے, سابقہ ہے, اب کا ہے, وہ بچ نہ سکے. کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس ادارے کا استعمال ایسا ہی نہیں ہو جس طرح کا نیب کا ادارہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار سیاسی انجینئرنگ کے لیے, سیاسی انتقام کے لیے, اپنی دل کو تسکین پہنچانے کے لیے جس طرح کا اس کا استعمال ہوا تھا اس طرح اس کا استعمال ہو. یہ واحد راستہ ہے جو ہم سیاسی انتقام کا راستہ بند کر سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہی چلے گا, جو اقتدار میں ہوگا وہ اقتدار میں ہوگا, وہ کہے گا کہ میں جا کے اے سی نکلوا دوں گا, کھانا بند کر دوں گا, دوائی بند کر دوں گا, اور جب وہ اقتدار سے جائے گا تو پھر وہ جیل میں جائے گا, اور اس کے ساتھ وہی ہوگا بلکہ اس سے دگنا ہوگا جنہوں نے جو کچھ کیا ہے. تو میرے خیال سے اب ہم وقت آ چکا ہے, ہر ایک نے دیکھ لیا کہ وقت ہر ایک کے ساتھ ہر وقت نہیں رہتا ہے. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں,
یہ انتقام کا سیاست دفن کرے، یہ ہر الیکشن میں جو ہم نعرے لگاتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہیں، اس کا راستہ بند کرے، صاف شفاف الیکشنیں کرے، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ جا کے وہ جیتنے والے کو مبارکباد دے دی، اس کی جشن میں شرکت کرے، کیونکہ اگر وہ اس کا جیت نہیں ہوگا تو جمہوریت کا جیت تو ہوگا، اور جمہوریت تو ہم سب کا ہے۔ تو اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں، اپنے ماضی کو بھول جائیں، اور اگر ہم اپنے ماضی کو یاد کریں گے، ابھی اب مسلم لیگ کا کوئی دوست نہیں ہے آپ کے شو میں، اگر ہوتا اور آپ اس کو کہتے کہ آپ لوگوں نے یہ کیا تو وہی ہوا، ماضی وہ دہراتا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی تو یہ ہوا تھا، ہمارے ساتھ تو بھی یہ ہوا تھا، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا۔ تو یہ باری باری ایک دوسرے سے انتقام لینے کا، سیاست کا خاتمے کا ٹائم آ چکا ہے، اور اس سے ملک کا بہت نقصان ہوا ہے اور ملک کا بہت نقصان ہوگا، کیونکہ اگر ہم معیشت پہ اس طرح کے پالیسیاں نہیں بنائیں گے جو تسلسل سے چلے، اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو، کون بیوقوف کا بچہ ہوگا جو پاکستان میں ایک انویسٹمنٹ کرے گا جب اس کو یہ یقین نہیں ہو کہ اگر یہ حکومت چلے جاتے ہیں تو یہ معیشت کی جو پالیسیاں ہے کیا یہ وہی پالیسی دوسری حکومت چلائیں گے؟ اگر اس ملک میں امن و امان نہیں ہوگا تو کون یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ رائٹ صاحب، بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد دوبارہ سے نون لیگ کی حکومت انتقامی سیاست پہ آئی، پھر پاکستان پی ٹی آئی نے، پاکستان تحریک انصاف نے جو بویا وہ کاٹ رہی ہے اس وقت؟ آپ اگری کرتے ہیں؟ اور ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ آج بھی جٹان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں، جس کے گورنر کے پاس کیا اختیار ہے، صدر کے پاس کیا اختیار ہے، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ ہوا ماضی میں وہ تو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو نو اینڈ۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اسی ملک میں واقعی ایک دوسرے کے ساتھ بدلے کی سیاست جو ہوتی آئی، لیکن اسی پچھلے دور میں میں نے آپ کو ایک اچھی مثال یہ دی تھی کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھی تو بھیج دیا گیا تھا نا، تو اس کی بھی مثال دیں۔ چٹان صاحب جب یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے یہ کچھ کیا تو یہ بھی بتائیے کہ نواز شریف صاحب جہاز پہ، ایئر ایمبولینس پہ باقاعدہ باہر گئے تھے اور باہر جا کے رہے تھے، اپنی مرضی سے رہے تھے۔ تو اب وہی اسی طرح کی سیاست ہوتی ہے جو ایک نئی پالیٹکس کو جنم دیتی ہے۔ آپ پرانی چیزیں بھول کے ایک اچھے نوٹ کے اوپر آگے چلتے ہیں، لیکن اگر اب اس اچھے نوٹ کو بھول جائیں گے تو پھر تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آنے والا جو ہوگا وہ اس سے زیادہ کرے گا۔ اس چیز کو کہیں تو ختم کرنا ہوگا۔ اب کہاں ختم کرنا ہے؟ یہ تو پولیٹیکل پلیئر سے ختم کرنا ہے نا۔ اب وہ چیز جو ہے پاکستان میں اس وقت تک تو نہیں ہے، اور آئندہ بھی مستقبل قریب میں بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس سے زیادہ چیزیں بڑھتی نظر آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہم ہمیشہ جمہوریت کا نام تو ہم بہت دیتے ہیں، لیکن جمہوریت میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے اداروں کی رسپیکٹ۔ یعنی آپ کے کانسٹیٹیوشن نے ہر ادارے کا ایک رول ڈسکرائب کیا ہوا ہے، اسی میں اس نے عدلیہ کا بھی ایک رول ڈسکرائب کیا ہوا ہے، آپ کی جو حکومت ہے اس کا بھی رول ڈسکرائب کیا ہے۔ اب عدلیہ کا جو رول ڈسکرائب کیا ہوا ہے یا عدلیہ کے جو فیصلے آتے ہیں ان کی تو وہ تو عدلیہ تو ایک فیصلے دے دیتی ہے، کیونکہ وہ تو امپلیمنٹنگ ایکٹ پہ نہیں، اس کو امپلیمنٹ کرانا بھی تو جمہوریت کا حسن ہے یا نہیں ہے، یا اس کو بھی آپ جو ہے وہ سیاسی چپکلش کی نظر کر دیں گے؟ سیاسی چپکلش آپ کی عدلیہ سے تو نہیں ہے نا۔ عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس کی روح کے مطابق، اس قانون کے دائرے کے مطابق جو 28 پیجز کی رپورٹ پیش کی گئی تھی، اس کے اوپر اگر انہوں نے کوئی فیصلہ دیا تو اس کی ریسپیکٹ کرنا حکومت کا کام۔ اگر وہ اس کا مذاق اڑائے اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت نہیں ہے آپ کو۔ دوسری بات یہ کہ آصف زرداری صاحب آل پاورفل پریزیڈنٹ ہے، اور ان کی بہت بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ان کے بہت بڑے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آئینی اختیارات بھی ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں وہ چیزوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ان کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں، میرا خیال دیٹ از ناٹ جسٹ، اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور بلاول بھٹو صاحب فارن منسٹر کے طور پہ بھی جاتے رہے، انہوں نے جب پاکستان کی تمام انڈیا کے ساتھ آپ کو یاد ہے ہوئی تھی تو بڑے سارے ملکوں میں گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے دورہ کیا تھا، پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا تھا، بڑے احسن طریقے سے پریزنٹ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رول تو ہو گیا پھر حکومت کے اندر، تو وہ رول ہے وہ تو چلتا رہے گا، اس کے اندر آپ کچھ اور نہیں ہوتا۔ تو آپ جب اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں اسامہ، تو ایڈوائزری رول تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ کسی کو ایڈوائز دے سکتے ہیں، ضروری ایڈوائز دینے کے لیے تو کوئی آئینی قدغن نہیں چاہیے ہوتی نا۔ آپ کو ایک چیز ٹھیک نہیں لگتی تو یو آر ایز اے ممبر پارلیمنٹیرین، ایز لیڈر اپوزیشن،
یا کسی بھی صورت, یا ایک ایز اے MNA آپ ایڈوائزری کیپیسٹی میں تو ہوتے ہیں جو آپ اسپیکر کو بھی دے سکتے ہیں, حکومت کو بھی دے, اس کے اوپر تو اپنا رول پلے کرنا پیپلز پارٹی کا ضروری ہے بیکاز ایکول پارٹنر ہے وہ اس کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب اس میں ایک لائن میں ایڈ کروں گا بات کمپلیٹ کر پولیٹیکل کنفرنٹیشن کو ختم نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کسی طرح کی بہتری, اور پولیٹیکل کنفرنٹیشن سے پہلے جس وقت تک یاد رکھے گا آپ انصاف کے نظام کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے, آپ عدلیہ کے فیصلوں کو عمل نہیں کریں گے, اس کے اوپر جسٹیفیکیشن بنائیں گے, تو پاکستان میں نہ پولیٹیکل کنفرنٹیشن کم ہوگی نہ عدالتی کنفرنٹیشن کم. بالکل صحیح ہے جی. آپ اچھا, ایک ایڈمنسٹریٹو سائنس کا ایک کنسیپٹ ہے انفارمل اینڈ فارمل گورننس, یعنی ایک ہوتی ہے نا کہ رسمی آپ کے پاس کچھ اختیارات ہیں, ایک ہوتا ہے کہ غیر رسمی طور پہ بھی کہ آپ کا ایک سے ہوتی ہے, آپ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ صدر مملکت کا جو عہدہ ہے وہ ایک یعنی انفارملی بھی ان کے پاس ایک ایسا ان کے کلاؤٹ ہے, ایک ایسا انفلوئنس ہے, اور خاص طور پہ بالخصوص اگر زرداری صاحب کی شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ کافی حد تک انفلوئنشل ہیں, یعنی بہت سارے معاملات میں ان کی سے ہے اور گورنمنٹ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ میں انفلوئنس کر سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, میں سمجھتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حد تک یعنی بے اختیار نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے قانون کی اگر بالکل باریکیوں میں جائیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے اس طرح نہیں ہے ان کے پاس. مجھے بلکہ ایک یاد پڑتا ہے, ایک بہت پہلے کی بات ہے, جیسے بریگیڈیئر صاحب بھی میرے بھائی ہیں, اسی طرح کے حساس ادارے کے دوست بیٹھے تھے میرے پاس, تو میں نے انہوں پوچھا یار کہ فلاں جو صاحب اینکر ہیں وہ نمبر 1 2 3 اینکر رینک کے تھے, یعنی رینکنگ میں پاکستان کو ان کے پاس اتنی خبریں کہاں سے آتی ہیں. انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا. ان دنوں آصف علی زرداری صاحب عالم میں ان کے پہلے دور میں انہیں ملا بھی ہوں ایوان صدر میں, اور بعد میں بھی ملاقاتیں رہیں, لیکن ان دنوں وہ صدارت میں یا اقتدار میں نہیں تھے. تو میں نے کہا اب تو وہ اقتدار میں نہیں ہے. انہیں کہا جناب اگر 3 4 5 سال کوئی شخص ہیڈ آف دا اسٹیٹ رہا ہو اس کا اثر و رسوخ آپ جج ہی نہیں کر سکتے. کون سی فائل, کون سا ریکارڈ, کون سی چیز ہے جو ان کے علم میں یا نوٹس میں نہیں ہوگی. یہ دیکھیں ہمارے ہاں اکثر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے بیوروکریسی میں بھی اور پولیٹیکل ایشیلونز میں بھی کہ جی فلاں چیف ایگزیکٹو کی انسٹیٹیوشنل میموری بڑی اچھی ہے, یہ کہا جاتا ہے, اور وہ اس لیے وہ انسٹیٹیوشنل میموری کی بنیاد پہ بہت سے کام افیکٹولی اور بڑی اسپیڈلی کر لیتا ہے. تو یعنی یہ میں کو ان کو انڈورس نہیں کر رہا ان کی بات کو, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ اور ایک انسٹیٹیوشنل میموری اور ان کی اپنی ذاتی شخصیت کی بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک دھاگ ہے, ایک انفلوئنس ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر وہ چاہیں کسی سسٹم میں کوئی بہتری لانے کی تو ان کے پاس کافی لیورز ہیں. بالکل صحیح ہے. میرا سوال میرا آپ سے یہ تھا بڑا شارٹ سا کہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ انتقامی سیاست ہی ہے یا کوئی اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن جو بیان کی جا رہی ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ سیاست میں ابھی انتقام کا عنصر گیا ہی نہیں. مثال کے طور پہ آپ چلے چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے چلے جائیں, میں ان کو گھسیٹوں گا, میں ان کو یہ کروں گا. پھر خان صاحب کے بھی ہمیں بڑے گلے ہیں کہ تبدیلی کی پارٹی لے کے آئے, ہر شخص کو چور ڈاکو مطلب گھٹیا سمجھنا, خود کو پارسا سمجھنا اور دنیا کا سب سے سپیریئر, یہ انسان کی شخصیت کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کمزوری ہے. ایک بہت بڑا سائیکیٹرسٹ تھا ہیرس, سائیکالوجسٹ بھی تھا, اس نے کتاب لکھی تھی آئی ایم اوکے یو آر اوکے. انہوں نے کہا دنیا کا سب سے اچھا ٹرانزیکشنل بیہیویئر یہ ہے سیاست میں بھی اور سوسائٹی میں بھی کہ آپ خود کو بھی اچھا سمجھیں اور دوسروں کو بھی اچھا سمجھیں. بالکل صحیح, کیونکہ ادروائز تو آپ ایک غدر کی سی کیفیت پیدا کرتے ہیں نا. میں کسی سے ہاتھ ملاتا ہوں, وہ شخص کہتا ہے میں بڑا گھٹیا ہوں, میں چور ہوں, میں بڑا سعد ہوں. تو میں سمجھتا ہوں میں نیک ہوں بھی, تو میں اپنی نیکی کو اس طرح نہ جتاؤں کہ دوسرے کو بد ثابت کر کے چھوڑوں. بالکل وہ آپ کے پاس نظام انصاف ہے, جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹیں, جو بھی آپ کو اس کو سزا دے. بالکل صحیح. وقاص صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو ہم نے دیکھا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, اس پہ قانونی راستے کی بات آپ نے کر دی ہے, کوئی سیاسی تحریک بھی چلائی جائے گی سر اس حوالے سے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن بنانے کی کوششیں بھی کافی تیز ہو گئی ہیں. تو کن پارٹیز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, کہاں تک معاملات پہنچ رہے ہیں, کیا دیکھنے جا رہے ہیں ہم آنے والے وقت میں؟ وہ اوبیسلی ہماری کوشش ہے جی کہ ایک متحدہ اپوزیشن جو ہے بلکہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اچھا, اب جو ہم نے 27 سپٹمبر کی جو کال دی تھی لانگ مارچ کی, وہ اسی لیے دی تھی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا, فیملی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے علاج معالجے کے. اور پھر جب سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا
تو وہ ایک جو ہے نا بڑی ایک راحت کا جو ہے وہ جھونکا میں کہوں گا کہ خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا، اور ہم نے سمجھا کہ اب چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی، اور بڑا بڑا ویلکم کیا ہم نے جو ہے ٹو بی آنےسٹ. تو لیکن اب اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو وہ چالاکی کرنے کی کوشش کی اور جو ٹوسٹ وہ لے کے آئے ہیں، اب آبویسلی اب میٹر جو ہے وہ عدالت میں دوبارہ جا رہا ہے. لیٹ سی کہ کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت جو ہے اپنے اوریجنل آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ کروائے گی، ایمفیسس کرے گی، اور جو ہے ہمیں کسی احتجاج یا لانگ مارچ کی طرف جو ہے وہ نہ جانا پڑے، سینٹی پریویل کرے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ جو ہے وہ بلڈوز کرتی ہے، جس طرح کہ انہوں نے پچھلے میں نے آپ کو 2 اور انسیڈنٹس بتائے اس میں بھی کیا، تو پھر کسی بھی ایک سیاسی پارٹی کے پاس یا کسی بھی جمہوری بندے کے پاس احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنے کے علاوہ اور کیا راستہ باقی رہتا ہے. ہم نے اپنا جو گریونسز ہیں جو ان کو کہیں پہ تو باہر لے کے آنا ہے، تو آبویسلی پھر ہم احتجاج کی طرف جائیں گے. اس میں لانگ مارچ ہوگا، جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، اور آئین اور قانون ہمیں اس کا جو ہے وہ پورا حق دیتا ہے. آئین کا آرٹیکل 14 سے 19 جو ہے وہ بیسک رائٹس کے بارے میں ہی ہے، بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں ہی ہے. آخر میں اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے یہ ضرور کہوں گا، سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں، بلاول صاحب نے بھی ہمیں اپروچ کیا اور کہ گفت و شنید ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی اپروچ ہے، مثبت اپروچ ہے، اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر میرے پیپلز پارٹی والے دوست یہ کہیں نا کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو یہ میں ماننے کو نہیں تیار. حکومت جو ہے وہ حکومت تو اپنا بجٹ جو ہے وہ نہیں منظور کروا سکتی پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر. ابھی کل جو ہے وہ ایک طاقتور آدمی کو مزید طاقت بخشی گئی ہے. جتنے یہاں پہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے، 27ویں ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے بغیر تو حکومت کوئی کام نہیں کر سکتی. تو یہ اگر یہ کہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے یا لیوریج نہیں ہے، تو وہ ایسی بات نہیں ہے. بلکہ میں سمجھوں گا کہ پیپلز پارٹی اگر واقعی چاہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو انہیں انیشیٹو لینا چاہیے، اور ایک اپرچونٹی ہے ان کے لیے کہ یہ اپنا جو وزن ہے اس کو اس پلڑے میں ڈالیں، جمہوریت کے اور انصاف کے پلڑے میں ڈالیں، تاکہ تاریخ جو ہے نا، یہ تاریخ رقم کر سکتے ہیں. اس وقت ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. بالکل صحیح ہے. جیٹان صاحب، سر میں اگین آپ سے سر یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اور پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس رول کی بات اس وقت تمام پینلسٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، یہ صرف مشاورت کے حوالے سے، سر اس معاملے کے اوپر کوئی حکومت کو مشاورت دی آپ نے سر؟ دیکھیے جی، اگر آپ نے چیئرمین بلاول صاحب نے میڈیا سے جو بات چیت کی تھی وہ سنے ہو، یا آج انہوں نے قومی اسمبلی میں جو سپیچ کیا ہے، تو میرے خیال سے اس کا تو پوچھنے کا ضرورت ہی نہیں پڑتا ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب نے میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئی کیا کہا اور آج انہوں نے اس میں کیا کہا. اور لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ تالی نہیں بجتی ہے، بجانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا بھی ہاتھ ہو. دیکھیے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھا، ہمارے لوگ 90 دن ریمانڈ پہ تھے، جیلوں میں تھے. اس ٹائم پہ بھی ہم نے ہاتھ بڑھایا عمران خان صاحب کو کہ ہمارے ملک کا آنے والا جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے. ہم آپ کا انتقام اپنی جگہ پہ، لیکن معیشت پہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. لیکن عمران خان صاحب تیار نہیں تھا، کووڈ پہ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا، پلوامہ پہ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا. جب الیکشن ہوا اور پوزیشن اس طرح آیا کہ کوئی ایک پارٹی خود سی حکومت نہیں بنا سکتی تھی، ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ملتے ہیں تو دوبارہ الیکشن ہوگا، اور دوبارہ الیکشن میں بھی یہ یقینی نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی اکثریت سے جیت جائیں گی. تو اس وجہ سے ہم نے ایک پارٹی سے ملنا پڑے گا، اور ہم نے سب سے پہلا ترجیح جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا کہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے تو ہم اس کو حکومت سازی کی دعوت دیتے ہیں. ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، چاہے حکومت مسلم لیگ نون بنائے، چاہے حکومت پی ٹی آئی بنائے. لیکن ہمارا خواہش یہ ہے کہ سسٹم چلے، کہ دوبارہ الیکشن نہیں ہو. تو اس وجہ سے ہم نے پی ٹی آئی کو دعوت دیا
کہ آپ لوگ حکومت بنائے, ہم اپنے ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھا, پی ٹی آئی والے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. تو ایسے ماحول میں, ایسے رویوں میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ ایک میں ایماندار بھی ہوں, پرہیزگار بھی ہوں, تقوادار بھی ہوں, میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, وہ پریبی ہیں, وہ دوزخی ہیں. تو ایسے حالات میں کیسے بات چیت ہو سکتے ہیں؟ ایسے حالات میں کیسے آگے کسی کے ساتھ بڑھا جا سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے کہ پی ٹی آئی بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا ابھی تک انہوں نے. مسلم لیگ نے بھی سیکھا ہے, ہم نے بھی سیکھا ہے, تمام سیاستدانوں نے کچھ نہ کچھ سبق سیکھا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کے آپس میں مل بیٹھ جائے اور سیاسی ماحول کو بہتر بنائے, جمہوری اداروں کو مضبوط کرے اور یہ یقینی بنائے کہ یہ ملک آئین کے مطابق ہم چلائے, جو آئین ہم نے بنایا ہے, جو سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور اداروں کے درمیان, کہ اس کے مطابق اس ملک کو ہم آگے بڑھائے اور اس کے مطابق ہم اس ملک کو چلائے. یہی بہتری کا راستہ ہے سیاستدانوں کے لیے بھی, اداروں کے لیے بھی اور تمام صوبوں کے لیے بھی. یہ ایک جہدی کا راستہ ہے, اور یہ جو انتقام کا راستہ ہے یہ تو تباہی کا راستہ ہے, بربادی کا راستہ ہے, سیاست کا بھی, جمہوریت کا بھی, ریاست کا بھی اور اداروں کا بھی. بالکل صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب. ادارے بھی جی سر. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, کوئی عدلیہ کے خلاف ہے, ہر جگہ پہ ایک افراتفری ہے. تو اس افراتفری سے نکلنے کے لیے بالکل صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب کی طرف بڑھنا ہے. مجھے بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم سسٹم کی بات بھی کر چکے کہ جی سسٹم کولیپس کر گیا, ماڈل چینج ہونے کی بات بھی کر گیا. یہ جو ایپیسوڈ کل رات سے ہو رہی ہے سر, اس کے بعد اگر اپوزیشن متحد ہوتی ہے تو حکومت کے لیے کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کہ حکومت جانے کے چانسز ہیں؟ نہیں, مجھے تو جو کل جو کچھ ہوا اس سے بھی لگ رہا ہے کہ حکومت جانے کے چانسز نہیں ہیں. اچھا جی ہاں بالکل. کوئی ایسی بات اگر حکومت جانے کے چانسز ہوتے تو اس طرح کا ڈبل ڈرامہ نہ کھیلا جاتا کہ آپ ایک طرف کچھ کر رہے ہیں اور ایک طرف کچھ کر رہے ہیں. یعنی یہ ٹوٹل ایک آپ سمجھیں کہ آئی پرسنلی فیل کہ ایک عدلیہ کو بھی ایک میسج بھیجا گیا کل یہ سب کچھ کر کے کہ اگر آپ کو ایسا فیصلہ دیں گے تو ہم یہ طریقہ کار کریں گے. اس کے حساب سے تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ حکومت جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا اس میں ڈاکٹر نقوی نے بھی یہ کہا تھا کہ حکومت سسٹم تو فیل ہو گیا ہے, سسٹم تو فلاپ ہو گیا ہے, لیکن حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. اب اس دو توجیہات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سسٹم اگر فیل ہو گیا ہے تو وہی لوگ جنہوں نے فیل کیا ہے وہی اس کو لے کے چلتے رہیں گے, اور اگر وہی لے کے چلتے رہیں گے تو بہتری کہاں سے آئے گی یا کس طرح آئے گی بہتری, کس طریقہ کار سے بہتری آئے گی. تو ایک بڑی کنفیوژن کی سچویشن ہے جو کسی آپ جیسے ابھی آپ دیکھیں نا سوشل کانٹریکٹ دیکھ لیں یا آپ اپنا تھیوری آف گورننس پڑھ لیں, اور اس گورننس میں مختلف جو ارسطوٹل سے لے کے بہت نیچے تک بہت سارے لوگوں نے جو باتیں کی, ٹونوی نے جو باتیں کی ہیں, انہوں نے کیا کہا کہ مضبوط ریاست جو ہے وہ کہاں سے بنتی ہے. اس کے اندر اگر سب کو آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حکومت کا اور عوام کا آپس میں ایک ملاپ ہوتا ہے, کولیبوریشن جس کو آپ کہتے ہیں. جی حکومت جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے عوام کی طرف اور عوام رسپیکٹ دیتے ہیں حکومت کی طرف. آج آپ مجھے دیکھیے گا کہ آج آپ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے, کیا ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے جہاں پہ عوام حکومت کے فیصلوں کی تعریف کرے. وہ حکومت جو روزانہ پیٹرول کی قیمتیں چینج کر رہی, دیٹ از دی لیول, دیٹ از دی ہائٹ آف مس گورننس. تو آپ کو سلط اندازہ لگا لیجئے کہ یہ چیز ہونے کے باوجود اگر حکومت پھر بھی اس طرح پرفارم کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر کوئی ایک بیک گراؤنڈ اسٹرینتھ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جانا نہیں ہے بلکہ اپنا ٹینیور جو ہے پورا کریں گے. اور بہت سارے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں بھی ہماری حکومت آئے گی. بالکل صحیح ہے. مجھے میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر میں آپ سے کنکلوژن یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن متحد ہوتی ہے تو کیا صورتحال بنے گی؟ نہیں دیکھیں, اپوزیشن متحد ہونا کوئی ایک میتھمیٹکس کا سوال تھوڑی ہے کہ وہ متحد ہوں گے حکومت اتر جائے گی. وہ یہ کوئی ایسی میتھمیٹیکل ایکویشن تو کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایکسس آف اسٹرینتھ یا ایکسس آف پاور جو ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہاں پہ ہے, لائے کرتا ہے. تو یہ بات میرا خیال بریگیڈیئر صاحب نے تقریباً پین و سطور ہمیں سمجھا دی ہے
کہ کہیں سے کچھ ایسے اسٹرینتھ وہ ڈرا کر رہے ہیں اور کانفیڈنس ڈرا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ حرکت کی گئی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ ادارہ جاتی فرکشن کو فروغ دے گی اور یہ چیزیں بڑے تصادم کی طرف جائیں گی اور ایک انتشار کی کیفیت جو ہے وہ ملک کے اندر پھر میرا خیال ہے آپ یکسوئی سے کوئی کام نہیں کر سکیں گے. گورننس کا آپ جو بھی ماڈل لے آئیں گے لیکن جہاں پہ ادارہ جاتی اس طرح تصادم رہے گا، ہر وقت کنفرنٹریشن رہے گی. اور عوام والی بات بالکل صحیح کہی ہے انہوں نے. میں تو آپ کے کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، حکومت ایک لوگ پارٹی اقتدار میں آتی ہے، وہ حکومت بن جاتی ہے، حاکم بن جاتے ہیں، عوام محکوم ہو جاتے ہیں. ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. دیٹ ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. ادروائز تو یہ پھر آپ کچھ بھی ڈلیور کر لیں، پارٹی کوئی بھی آ جائے، 47 والی آ جائے، 47 والی آ جائے، عوام کسی کا کنسرن ہی نہیں لگا. بہت شکریہ میاں صاحب، تھینک یو سو مچ. بٹ صاحب آپ کا اسامہ صاحب ایک بات ہے جی سر، کہ عدالت جو ہوتی ہے نا وہ حکومت کو اسٹرینتھ دیتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے ان کو عدالتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت یا انصاف جو ہے یا جسٹس سسٹم جو ہے ان کے بیک پہ ٹکا، اس لیے وہ عدالت کی عدالتی نظام کے سسٹم کو بھی یا فیصلوں کو بھی وہ توقیر نہیں دیتے جو دینی چاہیے. بالکل یہی ریئلائزیشن آپ کے سامنے نظر آئے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ بیٹ صاحب آپ کا، میاں صاحب آپ کا شکریہ، جٹان صاحب تھینک یو سو مچ. وقاص صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.